बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। दर बदर ठोकरें खाते फ़लस्तीनी। आज इस मौजू के बारे में कुछ बातचीत की जाएगी। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, यानी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। ये जो गज़ा के अल अहली अरब हॉस्पिटल पर मंगर के रोज़ हमला किया गया और जिसमें बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1000 तक कही जा रही है, क्योंकि अभी तक जो वहाँ पे तबाही हुई उसका जो मलबा है उसको अभी तक समेटा नहीं जा सका। इस हमला के बारे में इसराइल ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये हमला इसराइल की जो दिफाई अफवाज है उन्होंने नहीं किया, बल्कि गज़ा में मौजूद एक इस्लामिक जिहाद की तंजीम है, उन्होंने ये हमला किया है। अब ये जो बयान इसराइली दिफाई अफवाज की तरफ से आया है उसमें अपने दिफा के लिए जो इसराइली फ़ौज के तर्जमान हैं रियर एडमिरल दानियल हागारी, उन्होंने बड़े मुदल्लल दलाइल भी दिए हैं। उनके मुताबिक उन्होंने हमास के 2 जंगजुओं यानी जो ऑपरेटिव्स हैं उनकी गुफ्तगू को इंटरसेप्ट किया है ऐन उस वक़्त जबकि ये हमला हुआ, और इस गुफ्तगू के मुताबिक ये दोनों जंगजू एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये जो रॉकेट फायर किए गए ये इस्लामिक जिहाद की तंजीम ने किए हैं और जो हस्पताल के नज़दीक कब्रिस्तान है वहाँ से किए गए हैं। ये गुफ्तगू उनके पास इंटरसेप्ट की उन्होंने और रिकॉर्डेड मौजूद है। वो इसराइली फ़ौज के तर्जमान कहते हैं कि गो उस वक़्त इसराइली फ़ज़ाइया हमलों में बिज़ी थी और हस्पताल के इर्द गिर्द के इलाका में वो हमले कर रही थी, लेकिन उन्होंने या उनकी फ़ज़ाइया ने कतन हस्पताल को टारगेट नहीं बनाया। इसी तरह वो ये कहते हैं कि ये जो रॉकेट है ये हस्पताल की बिल्डिंग पर या इमारत पर नहीं गिरे, बल्कि वहाँ पे जो पार्किंग लॉट थी वहाँ पर ये रॉकेट गिरे हैं, और जो वहाँ पे बहुत शदीद आग लगी इनके गिरने की वजह से। और इसी तरह वो एक और जो तकनीकी वजह इसकी बता रहे हैं कि इसका इतना शिद्दत से इम्पैक्ट क्यों हुआ या इतना शदीद नुकसान क्यों हुआ है। वो ये कहते हैं कि और दुरुस्त कहते हैं कि रॉकेट को हदफ तक ले जाने के लिए रॉकेट रेजिडुअल प्रोपेलेंट फ्यूल ये रॉकेट को बूस्ट करता है, क्योंकि जब वो फायर कर जाता है तो फिर उसने एक हदफ तक जाना है, तो रास्ते में जो उसको बूस्टिंग के लिए क़ुव्वत दरकार होती है तो वो फिर ये जो फ्यूल होता है ये बूस्टर के तौर पर उसका काम करता है। अब वो कहते हैं कि चूँकि ये रॉकेट्स एक्सीडेंटली जो है या जिस तरह भी है हदफ की तरफ नहीं गए, बल्कि एक जो उनका नुक्ता नज़र वो ये है कि गलती से शायद या इसमें कोई ऐसी गलती हो गई थी कि ये वहाँ गिर गए। तो अब जब वहाँ पे गिरे हैं तो जो इसके अंदर फ्यूल था जिसने इनको बूस्ट करना था और हदफ तक लेके जाना था वो तो अंदर ही मौजूद था। तो जब गिरने से ये रॉकेट फटे, इनको आग लगी है, तो वो जो अंदर फ्यूल था बूस्टर्स के लिए जिसने इनको हदफ तक ले जाना था वो सारा भी फटा है और उसने फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। इसी तरह वो ये कहते हैं कि जो हस्पताल की बिल्डिंग है उस पर किसी किस्म के हमले का निशान नहीं है, और उनका ये भी बयान है कि जो फ़ज़ाइया हमला होता है या फ़ज़ा से जब कोई रॉकेट या बम किसी बिल्डिंग पर मारा जाता है तो उसका लाजमी कोई ना कोई वहाँ पे शेप बनती है या कोई नुकसान होता है, लेकिन वो कहते हैं कि अस्पताल की इमारत पे किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। और एक और जो आर्गूमेंट उन्होंने दी है कि ये जो पार्किंग लॉट में जब ये गिरे हैं तो जब भी फ़ज़ा से जहाज़ हमला करते हैं तो वो चूँकि नीचे डायरेक्ट हिट होती है तो वहाँ पे जहाँ पे हदफ होता है या जिस जगह आके बम या रॉकेट लगता है तो वहाँ पे ना एक क्रेटर बनता है। अब ये एक्सीडेंटली किस एंगल पे गिरे हैं या कैसे गिरे हैं, वहाँ पे किसी किस्म का कोई क्रेटर जो है पार्किंग लॉट में नहीं बना। और इसी तरह फिर वो एक और भी जो दलील दे रहे हैं वो ये है कि वो ये कहते हैं कि इसराइली फ़ज़ाइया जब भी हमले करती है बिल्डिंग्स पे या किसी भी निशाने पे तो उन हमलों के बाद वो बाकायदा एक फुटेज बनती है या एक फ़ोटो ली जाती है, उसकी एक मखसूस शेप होती है,
اس حملے کے بعد کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں نہ پارکنگ لاٹ میں اور نہ بلڈنگ پہ کسی قسم کی ایسی شیپ نہیں ہے جو کہ اسرائیلی فضائی حملے کی وجہ سے بنتی ہے۔ اب بدھ 18 اکتوبر کو جو امریکی صدر صبح 7 بجے GMT کے مطابق وہاں اسرائیل پہنچے ہیں، ان کو فوری طور پہ یہ ساری تفصیلات بتائی گئیں کہ یہ جو انہوں نے اپنے آرگومنٹ کٹھے کیے ہوئے تھے اور جو دلیلیں تھیں ان کے پاس، تو ان کو سننے کے بعد امریکی صدر نے بھی جو وہاں پہ بیان دیا وہ یہی دیا ہے کہ ان کے مطابق جو ان کو اطلاعات دی گئی ہیں اس حملے میں، یہ جو ہاسپٹل کا حملہ، اس میں اسرائیلی جو دفاعی افواج یا فضائیہ انوالو نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ایک لفظ بولا ہے کہ سم ادر ٹیم، شاید وہ اس حملے میں انوالو ہے۔ کوئی انہوں نے اسپیسیفک اشارہ نہیں کیا، لیکن ایک جنرل سا بیان دے دیا ہے کہ سم ادر ٹیمز جو ہے وہ لگتا ہے اس میں انوالو ہے۔ اب یہ جو حملہ ہوا ہے، چونکہ اس میں ہلاکتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے جب ہسپتال میں نہتوں پہ حملے ہوتے ہیں تو اس کا پھر سوگ تو ہوتا ہے یا صدمہ تو سب کو ہوتا ہے۔ تو جو ویسٹ بینک ہے اور مصر، انہوں نے باقاعدہ 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے اپنے اپنے علاقوں میں، اور اسی طرح اپنے قومی پرچم جو ہیں ان کو 3 روز کے لیے سرنگوں کر دیا گیا۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ اب جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور آپ اس سے شاید اتفاق بھی کریں گے، کہ جو فلسطینی حکام ہیں اتنے مدلل دلائل دینے کے بعد فوجی ترجمان ہیں، بجائے اس کے کہ الزام تراشی کریں کہ جی اسرائیل ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، انہوں نے ہی حملہ کیا ہے، ان کو ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا جواب دینا چاہیے، اور اگر ان کے پاس کوئی ایسے ٹھوس ثبوت سامنے آئے ہیں یا وہ اگر یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ حملہ اسرائیل نے کیا، تو ان کو فوری طور پہ ایسے ثبوت جو ہیں وہ سامنے لانے چاہیے۔ صرف الزام تراشی سے بات نہیں بنے گی۔ اب اگر اسرائیل جو اس کی تردید کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ نہیں کیا، تو وہ باقاعدہ ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ دلیلیں جو ہے وہ رکھ رہا ہے۔ اب جب کل یہ حملہ ہوا، اس کی اطلاع ملی، تو پہلے صدر امریکہ کے ساتھ اردن میں بھی ایک میٹنگ جو تھی وہ پلان تھی۔ انہوں نے اسرائیل کے بعد اردن جانا تھا، اور وہاں پہ شاہ اردن اور مصر کے صدر اور جو فلسطین اتھارٹی کے صدر ہیں ان سے بھی بات چیت کرنی تھی، لیکن چونکہ یہ انتہائی صدمے والی بات تھی، تو چنانچہ اس بیس پہ کہ یہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے، انہوں نے احتجاج کے طور پہ امریکی صدر سے اپنی ملاقات منسوخ کر دی، اور وہ کہنے لگے جی ہم آپ سے نہیں ملنا چاہتے۔ 18 اکتوبر یعنی آج کے روز ہی اس وقت جرمن چانسلر جو وہ مصر کے دورے میں، کل وہ اسرائیل میں تھے، اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہوئی کہ جب وہ اپنے جہاز پہ بیٹھے تو ایک دم سائرن بجنے شروع ہو گئے کہ جی حملہ ہو گیا، تو پھر ان کو بڑے جلدی میں اتار کے بحفاظت طریقے سے ایئرپورٹ کے محفوظ مقام پر لے جایا گیا۔ تو آج وہ جو تھے وہ مصر میں تھے، اور جو مصری صدر ہیں ان کے ساتھ ملاقات تھی، اور پھر کوئی مشترکہ بیانیہ بھی جاری کیا گیا۔ جو دلچسپ بات ہے وہاں پہ ان کی موجودگی میں جو مصری صدر نے اب تجویز دی ہے، وہ پہلے تو انہوں نے صاف طور پہ انکار کیا ہے کہ مصر کسی صورت میں فلسطینی مہاجرین کو اب نہیں قبول کرے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے 9 ملین مہاجرین موجود ہیں، ہم کتنے سنبھالیں، اور ہمارے سیکیورٹی رسک ہے۔ اور اسی بات چیت میں پھر انہوں نے اسرائیل کو یہ تجویز دی ہے کہ تم خود اپنا تمہارا جو یہ صحرا ہے، نیگیو ڈیزرٹ، یہ جو آپ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ جنوب میں ہی واقع ہے، تو مصری صدر نے کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے کنٹرول میں ہے یہ صحرا، تو آپ غزہ سے جو مہاجرین کا انخلا کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ ہمارے گھر پہ ڈال دیں، آپ خود کیوں نہیں اپنے ان کو صحرا میں ان کو عارضی طور پہ بساتے وہاں پہ اور ان کا خیال رکھتے، اور جب آپ کا یہ مشن جو ہے مکمل ہو جاتا ہے غزہ میں، جیسے آپ نے بنایا ہوا ہے کہ ہم نے یہ مشن حاصل کرنا ہے، تو پھر ان کو واپس اپنے علاقوں میں جانے دیں، اور اس سلسلہ میں آپ مصر پہ مت کسی قسم کی توقع رکھیں، ہم نے کوئی آپ کا یہ مہاجرین نہیں لینے۔ اور ساتھ ہی شاہ اردن نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ اردن بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے یہ مہاجرین کے لیے آفر جو ہے وہ نہیں دے گا، نہ ہی کوئی انگبوٹ یا پیشکش نہیں کرے گا، کہ ان کے پاس پہلے ہی بہت مہاجرین ہیں، اور وہ ان غزہ کے مہاجرین کو وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے باقاعدہ یہ جو مصری صدر کی تجویز ہے اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی ہے کہ جب اسرائیل کے پاس اپنے پاس ایک ایسا ڈیزرٹ موجود ہے، ایسی جگہ موجود ہے، کرے نا وہ ان کو یہاں سے نکالے اور وہاں پہ عارضی طور پہ رکھ لے، اور اپنا جب اس کا مشن مکمل ہو جاتا ہے تو ان کو واپس اس علاقے میں لے آئے۔ اب عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ صدر امریکہ
اس وقت اسرائیل میں ہیں۔ ان کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور جو ان کی سینٹرل کمانڈ ہے، ان کے جو چیف ہیں وہ سارے اس علاقے میں پھیر رہے ہیں، مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں، اور یہ آپ کہہ لیں کہ امریکہ کی جو ہائیسٹ چلان ایڈمنسٹریشن کی وہ اس وقت اسرائیل اور اس کے ارد گرد علاقوں میں موجود ہے۔ جرمن چانسلر جو ہیں وہ 18 اکتوبر کو گئے ہیں مصر کا دورہ کرنے، اس سے پہلے جیسے بھی بتایا تھا کہ وہ 17 کو اسرائیل گئے تھے۔ اسی طرح جو یو کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی اسرائیل آنے کے لیے بڑے بےتاب ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دوسرا بلاک دیکھتے ہیں جو کہ طاقت کا ایک محور کہہ لیں، چین اور روس، تو روسی صدر ہیں وہ چین پہنچے ہوئے ہیں اور دونوں مل بیٹھ کے جو ہیں وہ اپنی میٹنگز کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آئندہ کی صورتحال ابھرنی ہے کہ اتنی جلدی تو شاید کوئی بات سامنے نہ آ سکے، کیونکہ ابھی روسی صدر جو ہیں یا چینی صدر کی طرف سے کوئی اس طرح کا بیانیہ جاری نہیں ہوا، اور اسی طرح یہ جو امریکی صدر ہیں یہ بھی ابھی اس وقت تک تو اسرائیل میں موجود ہیں، انہوں نے کوئی فائنل ابھی تک کوئی ایسا اعلامیہ یا بیانیہ تو جاری نہیں کیا۔ لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو طاقتور حکمران ہیں یہی چند ممالک ہیں، اور ان کے ہی فیصلے جو ہیں وہ اسی پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آئندہ یہاں کے جو حالات ہیں اس علاقے کے یا فلسطینیوں کے لیے، یہ جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھیر رہے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے ہم نے نہیں لینا، دوسرا کہتا ہے ہم نے نہیں لینا، اپنی ایک تنگ سی پٹی میں کبھی کہتے ہیں جی وہ شمال سے جنوب کو چلے جاؤ، اب جنوب سے کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، جنوب میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو مار پڑ رہی ہے۔ تو ایک عجیب سی نا وہ دردناک سی صورتحال ان غریبوں کے لیے بنی ہوئی ہیں، تو ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو طاقتور حکمران ہیں دنیا کے طاقتور ممالک کے، یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ انہی کے فیصلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آئندہ کی جو صورتحال بنے گی۔ لیکن اس طرف ایک چیز کی طرف بہرحال اور توجہ دلانی ہے کہ یہ جو بین الاقوامی احمدیہ کمیونٹی ہے، احمدیہ مسلم جماعت، ان کے جو سربراہ ہیں حضرت مرزا مسرور احمد اللہ بن نصر العزیز، وہ بہت لمبے عرصے سے یہ دنیا کے طاقتور حکمرانوں کو دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے بار بار توجہ دلا رہے ہیں، اور ان کا سب سے زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ، یہ جو دنیا کے طاقتور ممالک ہیں، جب تک آپ مکمل انصاف اور سب کے ساتھ مساوات کا سلوک اختیار نہیں کریں گے، دنیا میں امن کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اب وہ ایک مذہبی جماعت کے رہنما ہیں، وہ ان طاقتور حکمرانوں کو ایک مشورہ ہی دے سکتے ہیں، اور حقیقتاً ہے بھی ایسا ہی ہے کہ جب تک ملکوں میں انصاف نہ ہوتا ہو، جب تک ملکوں کے ساتھ مساوات کا سلوک نہ کیا جاتا ہو، طاقتور آرگنائزیشنز اور طاقتور ملکوں کی طرف سے جب سب کے ساتھ مساوات کا سلوک ہوگا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، جیسے احمدیہ مسلم کمیونٹی کے سربراہ بھی اس پہ زور دے رہے ہیں، تو اس وقت تک امن کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال یہ احمدیہ مسلم کمیونٹی کے سربراہ تو بڑے عرصے سے یہ ان کو پیغام دے رہے ہیں، اب یہ ان کا کام ہے، اللہ کرے کہ وہ اس آسمانی آواز کو سن لیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعی دنیا میں کوئی امن قائم کرنا ہے تو ان کو بہرحال یہ آواز سننی پڑے گی اور اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں اب اگلے چند گھنٹوں یا چند دنوں میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔